बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मेरे प्यारे नाज़रीन, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खुश शाद और आबाद होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी रहमतों बरकतों से हमेशा नवाजता रहे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे प्यारे नाज़रीन, आप जहाँ कहीं भी से भी ये चैनल देख रहे हैं, फ़ातिमा का किचन व्लॉग मुकबैंग की तरफ से हमेशा आपके लिए दुआ गो है। अल्लाह पाक हमेशा आप सबको शाद व आबाद रखिए। मेरे प्यारे नाज़रीन, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज बहलोल दाना की क़िस्त नंबर 3 आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपनी मोहब्बत व खुलूस के साथ इस चैनल से जुड़े रहिए। तो चले आए क़िस्त नंबर 3 शुरू करते हैं। अक्लमंदी का ख़ज़ाना बहलोल दाना, क़िस्त नंबर 3, कहानी नंबर 6। अगले रोज़ बहलोल का रुख खलीफा के महल की जानिब था। इसने पेवन लगे कपड़े पहन रखे थे, दोष पर गुदड़ी थी और हाथ में असा। दरबान को मालूम था कि वो खलीफा का रिश्तेदार है और इसे खलीफा ने तलब किया है, इसीलिए इसने इसे अंदर जाने की इजाज़त दे दी। वो अपनी फटी हुई जूतियाँ चटखाता बड़ी बेतकल्लुफ़ी के साथ दाखिल हो गया। वो राहदारी से गुज़रता हुआ दीवान ख़ास में पहुंचा। देखा कि ना कोई निगहबान, ना पहरेदार। वज़ीरों अमीरों की कुर्सियां भी खाली पड़ी हुई, शायद इस अभी दरबार आरास्ता नहीं था। वो कीमती कालीन को रौंदता हुआ बादशाह की मसनद तक जा पहुंचा और मज़े से इस पे बरजमान हो गया। अभी इसे बैठे हुए चंद लम्हे भी नहीं गुजरे थे कि दरबान पहरेदार दौड़ते हुए आए। इन्हें इत्तला मिली कि खलीफा इसी तरफ आ रहा है। ये देख के वो दंग रह गए कि बादशाह की ज़री मसनद पे बहलोल फटे हालों बैठा है। इन्हें अपनी आंखों पे यकीन नहीं आया। वो बदहवासी में आगे बढ़े। एक ने बहलोल का बाजू पकड़ कर खींचा, दूसरे कोड़ा बहलोल की पुष्प पे रसीद किया। ओ दीवाने, तेरी ये जुर्रत कि तू बादशाह की मसनद पे बैठे, उतर नीचे। हाय, बहलोल ने तड़प कर नारा मारा। हाय हाय, उफ, दुहाई देने लगा। मुंह बंद करो, शोर मत मचाओ, उतरो बादशाह की मसनद पे से उतरो। पहरेदार ने इसकी पुष्ट पर मुसलसल कोड़े बरसाते हुए दुरुस्ती से कहा। दूसरे ने जोर लगाया, बहलोल को मसनद पर से खींचकर फर्श पर गिरा दिया। बहलोल सर पीटने लगा। हाय अफसोस, सद अफसोस, आह, उफ उफ, और वो बुलंद आवाज़ में मुसलसल रोता जा रहा था। पहरेदारों की जान पे बनी हुई थी, लेकिन वो किसी तरह खामोश होने का नाम भी नहीं लेता था। उसी वक्त खलीफा की आमद की इत्तला नकीबों ने दी और चंद लम्हों के बाद दीवान ख़ास में दाखिल हुआ। उसने बहलोल को इस तरह रोते चिल्लाते फरियाद करते देखा तो हैरान रह गया। उसने आगे बढ़कर बहलोल को फर्श पर से उठाना चाहा, लेकिन वो नहीं उठा और इसी तरह रोते हुए अफसोस अफसोस, हाय हाय पुकारता रहा। ये सब क्या हो रहा है? खलीफा ने डांट कर पूछा। आली जा, ये दीवाना हुजूर की मसनद पे जा बैठा था और उतरने का नाम ही नहीं लेता था, इसलिए हमें थोड़ी सी सख्ती करना पड़ी, पहरेदारों ने डरते हुए बताया। हाँ, ये थोड़ी सी सख्ती थी? अरे जालिमो, तुमने तो कोड़ों से मेरी पुष्ट पे उधेड़ कर रख दी। हाय अफसोस, उफ उफ, बहलोल ने फरियाद करते हुए ने टोका। खलीफा ने निगाह ताब इन पर डाली। तुम लोग देखते नहीं कि ये दीवाना है? पहरेदार आए बाएं शाएं करने लगे। खलीफा ने बहलोल की दिलजोई करते हुए इसे फर्श से उठाई और तसल्ली दी, लेकिन वो मुसलसल रोता जा रहा था। खलीफा ने बड़ी तशवीश से पूछा, बहलोल इस तरह क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हें बहुत तकलीफ़ पहुंची है? हाँ, मुझे बहुत तकलीफ़ पहुंची है, लेकिन मैं अपने हाल पर नहीं, तुम्हारे हाल पर रो रहा हूँ। हाय अफसोस, बहलोल ने ताज्जुब से कहा। मेरे हाल पर? खलीफा को ताज्जुब हुआ। हाँ, तुम्हारे हाल पे अफसोस, तुझ पर क्या गुज़रती होगी।
میں تو تیری مسند پہ صرف چند لمحے ہی بیٹھا تھا تو اتنی مار کھائی کہ پشت چھلنی ہو گئی، اور تو نہ جانے کب سے اس مسند پہ بیٹھ رہا ہے۔ اف، تجھے اپنے انجام کی کوئی فکر نہیں؟ خلیفہ لمحے بھر کو کانپا، لیکن اس نے یوں ہی ظاہر کیا جیسے اس کی بات نہیں سمجھا، اور بہلول سے بولا، تم میرے حال پہ افسوس کرتے ہو اور میں تمہارے حال پر۔ تم اچھے بھلے تو تھے، پھر تمہیں نہ جانے کیا ہوا جو یوں دیوانے بنے پھرتے ہو۔ بہلول مسکرایا، تم جانتے ہو کہ خدا کی سب سے بڑی نعمت عقل ہے۔ بہلول مسکرایا، تم جانتے ہو کہ خدا کی سب سے بڑی نعمت عقل ہے۔ خواجہ عبداللہ انصاری اپنے مناجات میں فرماتے ہیں کہ اے خدا، جسے تو نے عقل دی اسے کیا کچھ نہیں دیا، اور جسے عقل نہیں دی اسے کیا دیا۔ تم نے وہ حدیث تو سنی ہوگی کہ جب خدا ارادہ کرتا ہے کہ بندے سے اپنی نعمتیں واپس لے لے تو سب سے پہلے بندے سے جو چیز واپس لیتا ہے وہ عقل ہے۔ عقل رزق میں شمار ہوتی ہے۔ افسوس کہ خدا نے یہ نعمت مجھ سے واپس لے لی ہے، لیکن اس سے شاہی خاندان کی کس قدر ذلت ہو رہی ہے تمہیں اس کا بھی کچھ اندازہ ہے؟ سب جانتے ہیں کہ تم میرے رشتہ دار ہو، اور تم ہو کہ اس حلیے میں جگہ جگہ پھرتے ہو۔ کچھ نہیں تو میرے منصب و مرتبے کا ہی خیال کرو، خلیفہ نے سرزنش کے انداز میں کہا۔ بہلول نے سر اٹھایا اور بولا، خلیفہ، اگر تو کسی جنگل بیابان میں راستہ بھٹک جائے، تیرا پیاس سے دم نکل رہا ہو اور تجھے کہیں پانی نہ ملے تو ایک گھٹ پانی کے عوض کیا کچھ دینے پر تیار ہو جائے گا؟ عجیب دیوانے ہو تم بھلا، اس وقت اس کا کیا ذکر؟ خلیفہ نے ناگواری سے کہا۔ بہلول ہنسا، میری بات کا جواب تو دو۔ ظاہر ہے اس وقت میرے پاس جو کچھ مال و متاع ہے وہ سب دے دوں گا۔ خلیفہ نے بے پرواہی سے جواب دیا، اگر پانی کا مالک اس قیمت پہ راضی نہ ہو؟ پھر بہلول نے پوچھا، تو میں اسے اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا، خلیفہ نے فراخ دلی سے کہا۔ اچھا، بہلول نے بڑے اطمینان سے کہا، اگر ایک گھونٹ پانی پی کر تیری جان تو بچ جائے، لیکن تجھے پیشاب رک جانے کی بیماری لاحق ہو جائے اور کسی طرح دور نہ ہو، تیری جان پہ بن جائے اور تجھے پتہ چلے کہ کوئی شخص تیری اس بیماری کا علاج کر سکتا ہے، تو اسے کیا دے گا؟ میں اس شخص کو اپنی باقی آدھی سلطنت بھی دے دوں گا۔ جان ہے تو جہان ہے، خلیفہ نے بولا۔ تو پھر اسی بادشاہی پہ غرور کرتے ہو جس کی قیمت پانی کے 2 گھونٹ سے زیادہ نہیں، بہلول نے برجستہ کہا۔ خلیفہ خفیف سا ہو گیا، بہلول تم دیوانے ہو گئے مگر تمہاری عادتیں نہیں بدلیں، تمہیں اپنے خاندان کے وقار کا کوئی پاس نہیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس کے بیٹے عبداللہ ابن عباس کے کتنے مرتبے کے حامل ہیں، لیکن تم علی ابن ابی طالب کو ترجیح دیتے ہو۔ مجھے اپنی جان کا کوئی خوف نہیں، میں تو یہی کہوں گا کہ تم ٹھیک نہیں کہتے ہو، بہلول نے جواب دیا۔ خلیفہ چونکا اور اس کے خیالات جاننے کے لیے بولا، تمہیں ہر طرح سے امان ہے، لیکن تمہیں دلیل سے اپنی بات کو حق ثابت کرنا پڑے گا۔ بہلول سیدھا ہو بیٹھا، واضح الفاظ میں بولا، میرے خیال میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد علی تمام مسلمانوں سے افضل ہیں، کیونکہ وہ سچے مومن تھے، ان کی تمام عادات پسندیدہ تھیں اور اطاعت خدا و رسول میں ان سے ذرہ بر کوتاہی نہیں ہوئی۔ انہوں نے تمام خدائی احکامات پر اس طرح حرف بحرف عمل کیا کہ اس کے مقابلے میں نہ صرف اپنی جان بلکہ اپنی اولاد کی جانیں بھی ہیچ سمجھتے تھے۔ وہ بہت بہادر اور نڈر تھے، تمام جنگوں میں سب سے آگے رہتے تھے، انہوں نے کبھی دشمن کو پیٹھ نہیں دکھائی۔ اس بارے میں ان سے سوال بھی کیا گیا کہ آپ جنگ میں اپنی جان کا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ اگر کوئی پیچھے سے آپ پر حملہ کر کے آپ کی جان لے لے تو پھر؟ انہوں نے جواب دیا، میری لڑائی خدا کے دین کی خاطر ہے، اس لیے مجھے کسی لالچ، فائدے یا ذاتی غرض کا خیال نہیں، میری جان خدا
خدا کے ہاتھ میں ہے، اگر میں مر جاؤں گا تو خدا کی راہ میں مروں گا، اور اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہوگی۔ جب وہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے تو اپنے تمام وقت مسلمانوں کے کاموں خدا کی عبادت میں صرف کرتے تھے۔ بیت المال سے ایک دینار بھی بیکار نہیں اٹھاتے تھے، یہاں تک کہ ان کے بھائی عقیل جو عیالدار تھے ان سے درخواست کی کہ بیت المال سے ان کا جو حق انہیں ملتا ہے اس میں سے کچھ زیادہ انہیں دیا کریں۔ امیر المومنین نے ان کی درخواست رد کر دی۔ آپ تمام حکام سے بھی فرماتے تھے کہ لوگوں پہ ظلم نہ کیا جائے، ان کے معاملات کے فیصلے عدل و انصاف سے کیا جائیں۔ جو حاکم ذرا بھی ظلم و ستم کرتا ہے اس سے باز پوچھ میں سختی کرتے اور اسے فوراً منصب سے ہٹا دیتے تھے، خواہ وہ ان کا قریبی عزیزی کیوں نہ ہو، اسے معاف نہیں کرتے تھے۔ جیسا کہ عبداللہ بن عباس نے جس وقت وہ بصرہ کے حاکم تھے بیت المال سے کچھ رقم ذاتی کاموں میں خرچ کر لی تھی، آپ نے ان سے وہ رقم واپس مانگی اور اس کے اس فعل پر انہیں سخت تنبیہ کی اور ایک آخری تاریخ مقرر کر دی تاکہ اس سے پہلے ابن عباس وہ رقم واپس کر دیں، لیکن ابن عباس اس مقررہ تاریخ پہ رقم نہ لوٹا سکے۔ علی نے انہیں کوفے میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ ابن عباس جانتے تھے کہ علی ایسے خلیفہ نہیں جو درگزر کر دیں گے اور چشم پوشی سے کام لیں گے، اس لیے وہ بھاگ کر مکے چلے گئے اور خدا کے گھر میں جا بیٹھے تاکہ علی کے محاسبے سے بچ جائیں۔ خلیفہ خجل سا ہو گیا لیکن ڈٹائی سے بولا، اگر علی اتنے ہی عظیم اور عوام دوست تھے تو پھر قتل کیوں ہوئے؟ حق کی راہ پہ چلنے والوں کو اکثر شہید کیا گیا ہے، ہزاروں پیغمبر خدا کے نیک بندے اسی طرح خدا کی راہ میں قتل ہوئے ہیں۔ بہلول نے برجستہ جواب دیا۔ خلیفہ کوئی عذر نہ تراش سکا تو بولا، اچھا بہلول اب علی کی شہادت کا حال بھی سنا دو۔ بہلول نے سر داہ بھری اور بولا، امام زین العابدین سے روایت ہے کہ جس رات عبد الرحمن ابن ملجم قتل علی کے ارادے سے مسجد میں آیا اس وقت ایک اور شخص بھی اس کے ساتھ تھا۔ کچھ دیر دونوں باتیں کرتے رہے، پھر صحن مسجد میں سو گئے۔ جب علی مسجد میں داخل ہوئے آپ نے سوتوں کو جگایا تاکہ نماز پڑھیں، یہ دونوں بھی بیدار ہو گئے۔ علی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، آپ نے سجدے میں سر رکھا تو ابن ملجم نے تلوار آپ کے سر پہ ماری، یہ ضرب اس جگہ لگی جہاں پہلے غزوہ خندق میں وار کیا گیا تھا۔ اس بدبخت کے وار سے آپ کے سر سے ابرو تک گہرا زخم پڑ گیا۔ اس کی تلوار زہر میں بھجی ہوئی تھی، اس لیے آپ جاں بز نہ ہو سکے اور تیسرے دن شہادت پائی۔ آخری وقت اپنے بیٹوں سے مخاطب ہو کے فرمایا، خدا کے چاہنے والوں کے لیے اس فانی دنیا سے انبیاء اور اوصیاء کا ساتھ بہتر ہے۔ اگر میں اس زخم سے مر جاؤں تو میرے قاتل کو بھی ایک ہی ضرب لگانا، کیونکہ اس نے مجھ پر صرف ایک ہی وار کیا ہے، اور ہاں اس کا بدن ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا۔ یہ فرما کر آپ کچھ دیر کے لیے بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو اپنی وصیت جاری رکھی، فرمانے لگے، میں نے اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مجھ سے فرما رہے ہیں کہ کل تم ہمارے پاس ہوگے۔ اس وقت آسمان کا رنگ بدل گیا، زمین ہلنے لگی، مومنوں کی احبکا سے فضائیں گونجنے لگیں۔ عوام الناس کے نالہ سے کان پڑی آواز سنا ہی نہیں دیتی تھی۔ اس بارے میں ایک شاعر نے کیا خوب کہا، شہادت علی سے دین کے ارکان پہ سخت وار ہوا ہے، اس ایک وار سے جو مومنوں کے باپ کو لگا ہے، ایمان کا پورا گھر اجڑ گیا ہے۔ آسمان کے مکینوں نے اس غم میں اپنے تاج سعادت کو اتار پھینکے ہیں۔ دنیا والوں کو بہتا پانی کڑوا لگنے لگا ہے، آب حیات میں زہر گھول دیا گیا۔ ظالموں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد کو شہید کر کے ان کے دل میں غم کے تیر پیوست کر دیے ہیں۔ انہوں نے علی مرتضیٰ کا سر دوپارہ نہیں کیا بلکہ خدا کے ہاتھ ید اللہ حضرت کا لقب کو بھی کاٹ ڈالا ہے۔
جب سے علی کی پیشانی پر دشمن کی تلوار لگی ہے، چاند اور سورج کی پیشانیاں بھی داغدار ہو گئی ہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے شق القمر کا معجزہ دوبارہ ظاہر ہو گیا ہے۔ علی کی پیشانی چاند کی طرح دو ٹکڑے ہو گئی۔ زینب و ام کلثوم کا نالہ و فریاد کی آوازیں بلند ہوئیں۔ حسن اور حسین نے اپنے عمامے شدت غم سے زمین پر پھینکے۔ بہلول کا حرف حرف درد و الم میں ڈوبا ہوا تھا۔ خلیفہ بھی اس کی تاثیر میں کھوسا گیا۔ بہت دیر تک اس کے ہونٹوں سے ایک حرف بھی نہیں نکلا، اس کا سر جھکا رہا۔ بہلول نے اپنی گدڑی سنبھالی، اپنے آنسو پوچھتا ہوا اٹھا اور کھڑا ہو گیا۔ اچھا خلیفہ، اب مجھے اجازت دے۔ خلیفہ چونکا۔ ٹھہرو، تم ہمارے محل میں آئے ہو اور یہ مناسب نہیں کہ یہاں سے خالی ہاتھ جاؤ۔ اس نے ملازموں کو حکم دیا کہ بہلول کے لیے اشرفیوں دینار لائے جائیں۔ نہیں خلیفہ، مجھے ان اشرفیوں کی حاجت نہیں۔ تم نے یہ مال جن لوگوں سے لیا انہیں دے دو۔ اگر تم نے قوم کا مال نہیں لوٹایا تو ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب خلیفہ سے اس کا تقاضا کیا جائے گا۔ اس روز خلیفہ خالی ہاتھ ہوگا اور اس کے پاس شرمندگی اور پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ بہلول اتنا کہہ کے چل دیا۔ خلیفہ لرز گیا، وہیں پشیمان سا بیٹھا رہ گیا۔ خلیفہ کی چہیتی ملکہ زبیدہ اپنے شاندار محل کی کھڑکی سے باہر کا نظارہ کر رہی تھی کہ اس نے بہلول کو نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ بچوں کی طرح ریت سے کھیل رہا تھا، کبھی وہ اس کی چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں بناتا، کبھی انہیں کیاریوں کی شکل دیتا، کبھی ان کے گھروندے میں کھڑکیاں اور دروازے بناتا۔ زبیدہ کچھ دیر اس کا یہ کھیل دلچسپی سے دیکھتی رہی، پھر اپنی چند کنیزوں کے ساتھ باہر آئی اور بہلول کے پاس آن کھڑی ہوئی اور اس سے متوجہ کیا، بہلول یہ کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے سر اٹھا کے دیکھا، میں جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ اتنا کہہ کے وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ اچھا، زبیدہ نے مصنوعی حیرت سے کہا، پھر کچھ سوچ کر بولی، بہلول تم بہشت کے یہ محل بیچتے بھی ہو؟ ہاں بیچتا بھی ہوں، بہلول نے جواب دیا۔ کتنے دینار میں؟ زبیدہ نے مذاقاً پوچھا۔ صرف 100 دینار میں، بہلول نے جواب دیا۔ زبیدہ نے سوچا، اس طرح مذاق میں بہلول کی مدد بھی ہو جائے گی۔ اس نے کنیزوں کو حکم دیا کہ بہلول کو 100 دینار ادا کر دیا جائے اور بہلول سے بولی، بہلول میں بھی ایک بہشت خریدنا چاہتی ہوں۔ کون سی؟ بہلول نے جواباً پوچھا۔ زبیدہ نے یوں ہی ریت کی ایک کیاری کی جانب اشارہ کر دیا، مجھے وہ بہشت چاہیے۔ بہلول نے رقم لے لی اور بولا، تم نے قیمت ادا کر دی؟ ٹھہرو، میں اس کا قبلہ تمہارے نام لکھ دیتا ہوں۔ زبیدہ ہنسی، میں اس وقت جلدی میں ہوں، بہلول تم اس کا قبلہ لکھ کر محل میں لے آنا۔ وہ اتنا کہہ کے آگے بڑھی۔ بہلول اپنی مٹھی کی ڈھیریاں ڈھا کر اٹھ کھڑا ہوا، سب دینار اپنی جھولی میں ڈال کر ضرورت مندوں اور ناداروں کی تلاش میں نکل گیا۔ زبیدہ سب کچھ بھول کر اپنے معمولات میں مصروف ہو گئی۔ رات اپنے بستر پہ سو گئی۔ آنکھ لگی، اس نے دیکھا وہ ایک ایسے خوشنما باغ میں کھڑی ہے جس کا تصور کرنا بھی محال ہے کہ روئے زمین پہ اس کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ وہ حیران نظروں سے دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔ اس نے آہستہ آہستہ قدم اٹھائے اور ہر لحظہ حیرت میں ڈوبتی چلی گئی۔ اس کے چاروں طرف عظیم الشان محلات تھے جن کے در و دیوار میں جڑے 7 رنگے جواہرات نگاہوں کو خیرہ کر رہے تھے۔ چمن میں بہتی ہوئی نہروں کا پانی موتیوں جیسا شفاف تھا۔ گلستان کی بہار قابل دید تھی، کلیاں چٹک رہی تھیں، پھول کھل رہے تھے، فضائیں معطر تھیں، ہواؤں میں تازگی اور خوشگواری تھی۔ روشیں پھولوں سے بھری ہوئی تھیں، ان کی مہک نرالی تھی۔ اتنی خوبصورتی، اتنا حسن، اتنی دلکشی یکجا دیکھ کر زبیدہ حیران ہو رہی تھی۔ کچھ غلام کنیزیں صفیں باندھے قریب آئے اور
زر نگار کرسی پر بیٹھنے کی پیشکش کی اور مؤدبانہ لہجے میں بولے، تشریف رکھیے۔ زبیدہ تصویر حیرت بنی اس زرعی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ ایک کنیز آگے بڑھی، اس نے ایک دستاویز چاندی کی تشتری میں لگ کر زبیدہ کو پیش کی۔ زبیدہ کچھ متذبذب ہو گئی اور دستاویز اٹھائی اور ڈرتے ڈرتے اس پر نگاہ ڈالی۔ اس میں سونے کے حرفوں سے لکھا تھا، یہ قبلہ ہے اس بہشت کا جو بہلول نے زبیدہ کے ہاتھ فروخت کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بہت دیر تک خواب کے سحر میں کھوئی رہی۔ اس کی آنکھوں میں وہ تمام فردوسی مناظر رقص کرنے لگے۔ اس نے سوچا وہ خواب کی صورت میں ایک بشارت ہے۔ بہلول کا وعدہ سچ تھا، کیونکہ اس نے بہشت کا قبلہ لکھ کر دینے کا وعدہ کیا تھا، اور جیسے نظارے اس نے خواب میں دیکھے تھے وہ روئے زمین پہ کہیں نہیں تھے۔ اس کا ذرہ ذرہ مسرت و شادمانی سے ناچ اٹھا۔ اس نے بے خودی میں خلیفہ کو جگایا اور پھولے ہوئے سانسوں کے درمیان بولی، ذل الہی، آج میں نے 100 دینار میں بہلول سے ایک بہشت خریدی تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ ایک مذاق تھا، دیوانے کی بڑھ تھی، مگر وہ ابھی مجھے خواب میں دکھلائی گئی ہے۔ اس کا قبلہ میرے نام ہے۔ میں نے بھی ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تمہارا دماغ تو درست ہے احمق، کہ تمہیں بھی اس دیوانے نے پاگل بنا دیا ہے۔ خلیفہ نے اپنی نیند خراب ہونے کی خفگی سے کہا، نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میں نے خواب میں جو کچھ دیکھا اس کا دیدار کسی انسانی آنکھ نے نہیں کیا ہوگا، اور وہ بہشت میرے نام ہے۔ خدا کی قسم میں نے اس کی دستاویز دیکھی ہے، زبیدہ نے جوش سے بتایا۔ اوہ، یہ وقت ایسے الٹے سیدھے خواب سنانے کا ہے؟ خاموش ہو جا، میری نیند خراب نہ کرو، خلیفہ نے غصے سے کہا اور کروٹ بدل لی۔ لیکن زبیدہ کی آنکھوں میں نیند غائب تھی۔ وہ تمام رات اس نے اسی تصور میں گزار دی۔ صبح اٹھتے ہی وہ خلیفہ کے گروہ ہو گئی اور اسے قسمیں کھا کے خواب سنائے اور یقین دلایا کہ اس کا خواب سچا ہے۔ بہلول سے خریدی ہوئی جنت حقیقت ہے۔ خلیفہ نے بہلول کو بلا بھیجا۔ وہ اپنی گدڑی میں لپٹا شہنشاہوں کی سی شان سے آیا اور معنی خیز لہجے میں خلیفہ سے بولا، تجھ جیسے بادشاہ کو مجھ فقیر کی ضرورت کیوں آن پڑی ہے؟ سنا ہے تو نے بہشت بیچنے کا کاروبار شروع کر دیا۔ خلیفہ نے مذاق اڑایا۔ ماں بدولت تو یہ کاروبار کب سے کر رہے ہیں، بہلول نے بے نیازی سے جواب دیا۔ سنا ہے تو نے ملکہ کو بھی کوئی بہشت بیچی ہے؟ خلیفہ نے سوال کیا۔ ہاں، بہلول نے استباط میں سر ہلایا۔ کتنے میں؟ خلیفہ نے پوچھا۔ 100 دینار میں، وہ بولا۔ بہت خوب، میں بھی تجھے 100 دینار میں کچھ زیادہ ہی دے دوں گا، ایک بہشت میرے ہاتھ بھی فروخت کر دے، خلیفہ نے کہا۔ بہلول نے قہقہ لگایا۔ خلیفہ، تیری ملکہ نے تو ان دیکھے یہ سودا کیا تھا، تو نے تو اس سے سب کچھ سن لیا ہے، اب اس کی قیمت ادا کرنا تیرے بس میں نہیں۔ میرے پیارے ناظرین، میرے پیارے سبسکرائبر، کہانی کا یہ حصہ یہیں ختم کرتے ہیں، پھر اگلی قسط میں آپ دیکھیے گا بہلول دانا، عقل مندی کا خزانہ، بہلول دانا۔ See you next video، بہلول دانا۔